बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, सबसे बड़ी गवाही आ गई है कि इमरान खान को जेल में अजियत दी जा रही है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और किसी की अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए इस अजियत के अमल से इमरान खान को गुजारा जा रहा है। ये गवाही किसी आम आदमी की नहीं है, किसी जेल सुपरिटेंडेंट की नहीं है, किसी पुलिस के अफसर की नहीं है, किसी वकील की नहीं है और वो लोग जिन्होंने हाल अहवाल देखा जेल का, ये उनकी नहीं है, बल्कि एक जज साहब की ये गवाही बाहर आ गई है। और इस गवाही के अंदर उन्होंने क्या कहा, ये एडिशनल सेशन जज हैं अटक के शफकतुल्ला खान साहब, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, क्योंकि एक रिपोर्ट जो है हर 15 दिन के बाद तैयार की जाती है इंस्पेक्शन की, और उस इंस्पेक्शन की रिपोर्ट के अंदर जहां पर हाई प्रोफाइल कैदी मौजूद हों या फिर जो जेल की कंडीशन है उसके हवाले से जो एक जायज़ा लिया जाता है, उसके तनाजुर में इस रिपोर्ट को तैयार करके पेश कर दिया जाता है। 15 अगस्त को दौरा इंस्पेक्शन जो है वो किया गया एडिशनल सेशन जज की तरफ से, और उन्होंने अपने इस दौरे में क्या लिखा, वो ये कहते हैं कि all necessary corners that the barracks of ladies prisoners, juveniles, under trial prisoners, civil prisoners, kitchen and hospital, etc. were visited and inhabitants were interviewed in detail. No complaint was received, rather the inhabitants were found satisfied with regard to the provisions of the basic facility. किसी ने कोई जो है वो तकलीफ़ जो उन्हें पहुंचाई जा रही है या जेल में जो उन्हें तकलीफ़ है उसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि अगर कोई जिक्र करेगा तो उसने मरना है, ऑब्वियसली उसी जेल में आपने रहना है, और अगर आप जेलर के ख़िलाफ़ ही शिकायत दफ्तर खोल लेंगे तो यकीनन आपको इसके नताइज हैं वो भुगतने पड़ेंगे। ये रिपोर्ट के अंदर लिखा नहीं गया, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया कि जनाब सब अच्छे की आवाज़ जो है वो आई है। अच्छा, फिर इसके अंदर ये भी लिखा गया कि द सेल वेयर एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नेमली इमरान खान वॉज कन्फाइंड was also visited, who expressed grave concern. CCTV camera installed in front of the prison bar just at the distance of 5 to 6 feet, covering open bathroom come latrine, having small L-shaped walls about, वो 2.5-3 फुट की दीवारों का जो है वो जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर रूल्स का भी उन्होंने जिक्र किया है कि leaving no privacy while bathing, the concern expressed by the prisoner is genuine one and is also violation of the rules 257 and 771 of the Pakistan Prison Rules 1978। डूब के मर जाना चाहिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जिन्होंने उस वक्त ये कहा था कि पहले हमें रूल्स दिखाएं कि जेल के रूल्स क्या कहते हैं, कि हमने किस किस्म की सहूलियात जो हैं वो प्रोवाइड करनी है। तुमसे अच्छा तो ये एडिशनल सेशन जज निकला जिसने लिखा अपनी इस रिपोर्ट के अंदर कि ये जेन्युइन कंसर्न्स हैं। एक बंदा जिसके सेल के अंदर जो बाथरूम बनाया गया वो हाजत के लिए जाए, वो नहाने के लिए जाए तो उसका जिस्म जो है वो नज़र आएगा, बेपर्दगी होगी। 5-6 फुट दूर जो है एक CCTV कैमरा लगा दिया गया, वॉशरूम के गिर्द एक छोटी सी दीवार है, इसकी ऊंचाई जो है बहुत ही कम है, तो आपको ये तमाम चीज़ें नज़र नहीं आई। उसने लिखा कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो हैं इमरान खान साहब, उनके साथ ये सलूक जो है वो किया जा रहा है और ये वायलेशन है पाकिस्तान प्रिजन रूल्स के, जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। फिर दूसरी जो चीज़ उन्होंने कही इसके अंदर कि देयर हैज़ बीन एश्योरेंस टू द रीड्रेस दिस ग्रीवेंसेस ऑफ द प्रिजनर्स इमरान खान फर्दर कंप्लेंट दैट हिज वाइफ एंड लॉयर्स हैव नो ईजी एक्सेस टू हिम। Superintendent has also assured that the prisoner shall be given access to his wife and lawyers as per prevailing rules। रूल्स तो थे ना भाई, पहले उन्हें फॉलो कर लेते, लेकिन तुमने वो रूल्स को फॉलो नहीं किया। सेशन जज के मुताबिक उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की शिकायत पर सुपरिटेंडेंट से जो शिकायत दूर करने की जो है वो यकीन दहानी भी करवाई। लेकिन व्यूअर्स, मसला यहाँ पर ये है कि किसी की बेबसी और किसी को इस हाल में रख कर कैमरे लगाने की क्या आपको पड़ी? आप उसकी हालत को रिकॉर्ड करना चाहते हैं और उसकी हालत को रिकॉर्ड कर कर किसको दिखाना चाहते हैं? वो लोग जो जेल के अंदर अगर आएंगे तो शोर मच जाएगा, या वो लोग जो डायरेक्ट फीड से इमरान खान के जेल को हर वक्त जो है मॉनिटर कर रहे हैं, वो किस हालत में है, टूट रहे हैं नहीं टूट रहे, और ऐन मुमकिन है कि कुछ लोगों ने वहाँ पर माहिर नफ्सियात भी बिठा दिए हों, और फिर इमरान खान साहब की जो ऑब्जर्वेशन है, जो उनका जो मूवमेंट है, उसको बाकायदा तौर पर ऑब्ज़र्व किया जा रहा हो कि अभी इमरान खान साहब जो हैं वो टूटे हैं नहीं टूटे, और इनके जो हौसले हैं वो कितने के बुलंद हैं,
اور ذہنی طور پر وہ کہاں پر کھڑے ہیں. اب ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ عمران خان کے جو کچھ چیزیں اس پورے واقعے سے جڑی ہوئی ہیں کہ عمران خان کے جیل سیل کے آگے صرف یہ جو دیوار 5 سے 6 فٹ کی جو دوری پر کیوں لگائی گئی, یعنی یہ جو کیمرہ ہے وہ کیوں لگایا گیا, اور جج کے جیل کے دورے کے دوران یہ آبزرویشن جو ہے سامنے آتی ہے, تو عمران خان کی جیل پر پرائیویسی کو جان بوجھ کر جو خراب کیا جا رہا ہے, یہ کس کے کہنے پر سب کچھ جو ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر اس سے پہلے بھی متعدد واقعات ایسے موجود ہیں. جیل کے اندر ڈیلز بھی ہوتی ہیں, جیل کے اندر جو لوگ آ کر آپ کو ہائی پروفائل جو پریزیڈنٹس ہوتے ہیں ان سے ملتے بھی ہیں, اور جو سیاسی قیدی ہوتے ہیں ان سے بھی اسی طرح ملا جاتا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے ایک پلاننگ کے تحت عمران خان کو توڑنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ اب یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت تھا نا, جو ابھی بھی کنٹروورشل ہے, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بھی جو وکلا ہیں وہ بھی اس کی جو کنٹروورسی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ٹھیک ہو گیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا. دونوں ہاؤسز سے بعض لوگوں نے یہ بھی دلیل دی کہ جناب وہ پہلے ہی دونوں ہاؤسز میں پیش کر دیا گیا تھا, لہٰذا جج جو آپ کے صدر صاحب ہیں اس کی کانسنٹ کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے کیونکہ نہ ہاں کیا نہ کیا, خاموشی سے وہ بیٹھے رہے, تو اس کا مطلب جو ہے وہ ہاں ہی تصور کیا جائے. جس طرح خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ خاموشی کا مطلب ہاں ہی ہوتا ہے. ایک انتہائی مضحکہ خیز انداز میں انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے اس پوری جو پاکستان کے آئین کو پامال کرنے کے حوالے سے جو ایک ایپیسوڈ ہوا ہے اس کے اوپر مذاق اڑایا, تمسخر اڑایا. اور ویورز اس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت نا اب ایک عدالت بھی جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ قانون بن گیا, اب اس کے تحت مقدمات چلائے جائیں گے, اور اس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ملک بھر میں مقدمات پر سماعتوں کے لیے وفاقی دارالحکومت میں خصوصی عدالت جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 1 کو خصوصی عدالت کا درجہ دیا گیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں جی ابو الحسنات محمد ذوالقرنین. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیسز کی سماعت بھی وہ کریں گے, اور ملک بھر میں ابھی تک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی ایک عدالت جو ہے وہ اب تک قائم کی گئی اسلام آباد میں. اور قانون کے مطابق آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جتنے بھی مقدمات ہیں یہاں پر ان کی جو ہے وہ سماعت ہوگی. شاہ محمود قریشی صاحب کو پیش کیا گیا ہے جی وہاں پر. شعیب شاہین صاحب اور ان کے دیگر وکیل وہاں پر موجود تھے. باقی جو جونیئر وکیل تھے پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے ان کو قبر عدالت سے جانے کے لیے کہا گیا. یعنی اب اس کا ہر جو پیشی ہے, ہر سماعت جو ہے وہ ان کیمرہ ہوگی. کوئی سے رپورٹ بھی نہیں کر سکتا کہ کس قسم کے سوالات پوچھے گئے عدالت میں, کس قسم کی آبزرویشنز آئی. یعنی پورا بلیک آؤٹ جہاں پر عمران خان کے نام کے ساتھ کیا جا رہا ہے, اب ان کے کیس کے حوالے سے بھی مکمل طور پر ایک بلیک آؤٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. ویورز ایک اور بھی خبر آئی ہے آگے بڑھنے سے پہلے کہ یہ جو ہیں ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب وہ بھی رات جیل میں زمین پر سوئے ہیں. اس کا بھی پورا حال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسلام آباد انتظامیہ اٹک جیل حکام سے انہوں نے رابطہ کیا ہے. خبر یہ رپورٹ ہوئی ہے جی, اور اس خبر کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو 5 مختلف مقدمات میں عدالتوں میں اب پیش کیا جائے گا. اسلام آباد پولیس جو ہے وہ خود جا کر اٹک جیل سے عمران خان صاحب کو لائے گی. سی ٹی ڈی تھانہ سنجانی, رمنا اور گولڑا میں درج مقدمات میں عمران خان صاحب پیش ہوں گے. ایس ایس پی آپریشنز نے ہیڈ کوارٹر اور سیکیورٹی ڈویژن سے اضافی نفری جو ہے وہ طلب کر لی ہے, اور عدالت کے چاروں اطراف اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ اسے کارڈن آف کر رہے ہیں خاردار تاریں لگا کر, اور جو کچھ لوگوں کو صرف جانے کی اجازت ہوگی. یہ کر یہ رہے ہیں کہ عمران خان کی اب کوئی تصویر, کوئی جھلک جو ہے وہ بھی میڈیا پر نہیں دکھائی جائے گی, اور مکمل طور پر عمران خان کا جو ہے وہ اب بلیک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ عمران خان اگر سامنے آئے, زنجیروں میں دکھایا جائے, ہتھکڑیوں میں دکھایا جائے, اترتے ہوئے دکھایا جائے, تو اوبیسلی جو ان کا ووٹر ہے, فالوور ہے پاکستان تحریک انصاف کا, وہ چارجڈ ہوگا, اور اوبیسلی اس کے بعد حالات جو ہیں وہ بے قابو ہو سکتے ہیں. تو اس پرپس کے تحت یہ سارا جو ہے وہ کیا گیا. یہاں تک سننے میں آ رہا ہے کہ جہاں پر نام کو منع کیا گیا کہ آپ نام نہیں لیں گے, وہاں پر اندر کی رپورٹنگ کو بھی کہہ کر بند کروایا گیا. اور یہ جو آرمی ایکٹ والا معاملہ تھا نا کہ ان کیمرہ سیشنز ہوں گے, سماعت ساری ہوگی, وہ بھی اس لیے کی گئی کہ جن لوگوں پر کیس بنایا جائے گا کس قسم کی جرح ہوئی, کیا پوچھا گیا, کیا جواب آیا. کیونکہ کیسز کے اندر بہت ساروں میں کچھ بھی نہیں ہوتا, اور اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ 30 دن کے اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تو جب کیسز میں کچھ نہیں ہوگا, جلدی سے آپ 30 دن میں فیصلہ کر دیں گے, تو آپ اس کے بارے میں زیادہ بات بھی نہیں کر سکیں گے. جس طرح عدالتوں میں ہوتا ہے نا کہ چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے, دوسری طرف سے یہ ریمارکس آئے,
تو آپ کو عدالت کا ذہن بھی پتہ چلتا ہے اور آپ کو دونوں طرف سے جو دلائل دیے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی پتہ چلتا ہے. تو یہاں پر اب ایسی کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہوگی. ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ریمانڈ جو ہے وہ ایف آئی اے کو دے دیا گیا ہے اور 13 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی، لیکن 4 روز کا ایف آئی اے کو ریمانڈ دے کر حوالے کر دیا گیا ہے. اور جب وکیلوں سے جو ان کی بات ہوئی ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ تھی، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب ویسے تو بات نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے جو وکیل ان کے پاس گئے اور انہوں نے وکلا کو کیا بتایا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے 12 گھنٹے ایک کرسی پر بٹھایا، کچھ کھانے پینے کو نہیں دیا گیا، اور تفتیش میں ایسے سوال مجھ سے پوچھے جاتے رہے جس کا سائفر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور مجھے ایسے کمرے میں رکھا گیا جس میں کوئی میٹرس یا واش روم وغیرہ بھی موجود نہیں تھا. مجھے رات زمین پر سلایا گیا، لیکن میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور ہمیشہ ہی کھڑا رہوں گا. اب خان صاحب کو بھی جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے ان کی گرفتاری کے بعد پیشیاں اور بیانات یہاں پر ہی جو ہیں انہیں ریکارڈ کیا جائے گا، اور اس کی وجوہات میں نے ویورز آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. لیکن میں ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہر جو ایشو ہے اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے سوالات ہیں ان کو ہم ریز کریں. ویورز آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ملک کی جو پہلی خصوصی عدالت کا قیام جو ہے نا ہو گیا ہے. شاہ محمود قریشی اور باقی لوگوں کے بھی مقدمات اسی میں چلیں گے. پہلے آپ نے فٹافٹ آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل کا ایک گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کروایا، اور اب 24 گھنٹوں کے اندر ہی ایک خصوصی عدالت کا قیام جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. یہ پھرتی کیا بتا رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو ٹانگنے کی اب مکمل تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. انہیں خطرہ یہ بھی ہے نا کہ اگر یہ سپریم کورٹ پاکستان نے ایکشن لے لیا اور کہا کہ جناب اس کو بند کریں اور یہ قانون نہیں ہوا، قانون نہیں بنا اور یہ کنٹروورشل میٹر ہے، تو انہوں نے کہا اس سے پہلے جو فیصلہ آئے ہم یہ کرتے ہیں کہ عدالت بنا کر اپنا کام بھی شروع کر دیتے ہیں، تاکہ عمران خان کو، کیونکہ ان کی سپریم کورٹ پاکستان میں نا توشہ خانہ کی بھی اپیل لگ گئی ہے، اور اگر وہاں سے کوئی فیصلہ آئے اور عمران خان کو اگر رہائی کا، ویسے وچ از ہائیلی ان لائکلی، فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ جلد سے جلد جو ہے فیصلہ سنایا جائے گا. اب ایک وہ جج صاحب ہیں عامر فاروق صاحب، وہ بیمار ہو جاتے ہیں، یا پھر دوسری طرف خان صاحب کی جو درخواستیں ہیں انہیں اعتراض لگا کر جو ہے واپس بھیج دیا جاتا ہے. ویورز جو سوالات جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، سوال نمبر 2، صدر علوی کی ٹویٹ تنازع کے بعد دونوں بلز کے گزٹ نوٹیفیکیشن اور پھر آج خصوصی عدالت کی قیام کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیا پہلے اس تنازع کو حل نہیں ہونا چاہیے کہ صدر نے تو منظوری ہی نہیں دی اور حکومت سارا کام جو ہے وہ ڈیمڈ اسینٹ پر چلا رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور دلیل بھی دے دیتا ہوں. اگر سپریم کورٹ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ججز جن کا تعلق دوسرے قبیلے سے ہے، کسی دوسرے قبیلے سے ہے، یعنی عمران خان کے قبیلے سے نہیں ہے، یا آئین و قانون والے قبیلے سے نہیں ہے، وہ کسی اور کی جو ہے وہ نوکری کر رہے ہیں، اگر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ کرو اور اس کے بعد کسی کیس کو سننا، تو یہاں پر بھی آئین قانون جو تنازع کھڑے ہو گئے، کیا ان کا فیصلہ ہونا ضروری نہیں ہے؟ اور پھر آپ عمران خان کو سزا دیجیے گا یا پھر جو فیصلے آپ نے کرنے ہیں. یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں جائے گا، اور جہاں نہ صرف اس بات کا تعین ہوگا کہ ڈیمڈ دستخط نہ ہونے کی صورت میں جو اسینٹ کی پروویژن ہے اس کا اطلاق کیسے ہوگا، بلکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت خصوصی عدالت کے قیام کے معاملے پر بھی سپریم کورٹ کیا سٹے دے گی اور سٹے کیا آنا چاہیے. ویورز یہ بھی ایک انتہائی اہم سوال ہے کہ چیف جسٹس بندیال صاحب جو ہے نا، ان کے آخری 3 ہفتے چلے، یعنی ان کا آخری وقت آ گیا ہے، عدالتی آخری وقت آ گیا. ویسے اللہ نہ کرے کسی کی بھی کے لیے ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان کا آخری وقت عدالتی آ گیا ہے. کرسی پر بیٹھنے کے آخری 3 ہفتے ہیں. خاموشی سے وہ گزار دیں گے، یا پھر صدر علوی والے تنازع میں وہ نہیں پڑیں گے، یا پھر کوئی فیصلہ کر کے جائیں گے، چونکہ انہوں نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، نیب ترامیم اور دیگر ایشوز پر اہم فیصلے دینا ہے، اور وہ صدر علوی والے معاملے سے کیسے بچیں گے، یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے. اگر درخواست جاتی ہے تو کیا اسے لگایا جائے گا، نہیں لگایا جائے گا، اور آنے والا جو چیف جسٹس ہے وہ اس حوالے سے کس قسم کے فیصلے کرے گا. ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ سائفر معاملے پر اصل نشانہ جو ہے نا وہ عمران خان ہے، اور شاہ محمود قریشی کو محض اس وجہ سے اس کیس میں سزا سنائی جائے گی کہ ایک شخص کو ٹارگٹ کرنے کا تاثر پیدا نہ ہو.
پھر انسیپٹ کی سٹوری سے سائفر ایشو پر تو ابھی ایک فیصلہ ہونا باقی ہے. عمران خان کو سائفر گم ہونے کا ذمہ دار جو ہے وہ ٹھہرایا جا رہا ہے, لیکن فیصلہ اس کے اوپر بھی نہیں ہوا. یعنی اس سٹوری کو لکھنے والوں کو بھی تو آپ پوچھیں نا. اور پھر یہ بھی ویورز انتہائی اہم ہے کہ صدر علوی آنے والے دنوں میں مزید انکشافات کر سکتے ہیں اور منظوری نہ دینے کا تنازع ایک نئی شکل اختیار کر جائے گا. متنازع خصوصی عدالتیں اور ریاستی نظام میں نظم و ضبط کی کمی. پاکستان اب واقعی کینگرو کورٹس جو ہے وہ بن چکا ہے. یعنی پاکستان کے اندر کینگرو کورٹس کے دور میں چلا گیا ہے. ہم جب افغانستان کے اوپر جب حملے ہو رہے تھے نا, تو اس وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے. جب پاکستان نے وار اگینسٹ ٹیررزم پر اپنا موقف رکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے جناب, ڈالر دے ہی جاؤ, تو ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں. اصل میں تو ون لائنر اس کا یہی تھا نا. اور اگر ہم نہ کرتے تو ہمیں کہا یہ گیا تھا کہ تمہیں ہم پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے. تو اب پاکستان جو ہے نا وہ پتھر کے زمانے میں تو اللہ نہ کرے جائے, لیکن یہ کینگرو کورٹس کے دور میں جو ہے وہ چلا گیا ہے, جہاں پر ہر گزرتا دن جو ہے وہ آپ کو ایک نیا لطیفہ سنائے گا. یہاں پر فیصلے نہیں, یہاں پر لطیفے سنائے جاتے ہیں پاکستان کی عدالتوں کی طرف سے. اور جس قسم کی حکمت عملی کسی بھی کیس میں ممکنہ نتائج حاصل کرنے کے لیے اپنائی جاتی ہے, یہ ایک لطیفے سے کم نہیں ہے. ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ اب خان صاحب عدالتوں میں پیش ہو کر اپنا کیس کیا جیت پائیں گے, یہ وہ سوال ہے جس کا جواب جو ہے وہ پاکستان کے صرف اور صرف طاقتور حلقوں کے پاس ہے. کیونکہ کوئی بھی دلیل, کوئی بھی فیصلہ کسی قانون کی روح سے نہیں دیا جائے گا, بلکہ کسی کے دل کے قریب جو فیصلے ہیں وہی لکھے لکھائے آئیں گے اور انہیں آپ پڑھ کر سنا دیں گے. ہمایوں دلاور صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے. اور پھر اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ جو ہے اس معاملے پر کس قسم کا فیصلہ سناتی ہے, اسٹے دیتی ہے, عمران خان صاحب باہر آتے ہیں یا نہیں آتے. اور ویورز آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کل سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دستخط والا معاملہ کیا ہے, وہ بھی معاملہ حل ہو گیا کہ صدر عارف علوی صاحب نے دستخط تو نہیں کیے, اور وہ جو گزٹ نوٹیفیکیشن ہے اس میں ڈیم سینٹ کا لفظ استعمال جو کیا گیا ہے وہ اس بات کی گواہی ہے کہ صدر عارف علوی صاحب نے دستخط نہیں کیے. اور اب جن لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی, ڈاکٹر عارف علوی جس حد تک کارروائی کر سکتے تھے انہوں نے کی ہے. اور انہوں نے اپنے سیکٹری وقار احمد صاحب کی جو خدمات ہیں وہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے اس کو واپس جو ہے وہ کر دی ہیں. اور خبر کے مطابق وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو خط لکھ کر سیکرٹری تبدیل کے فیصلے سے آگاہ کیا. خط میں لکھا گیا کہ وقار احمد کی خدمات کی ہمیں مزید ضرورت نہیں ہے. اس سے کام نہیں چلے گا, خدمات کی ضرورت نہیں ہے. آپ بھی بہت بھولے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کیس بناتے اور ان کے خلاف انکوائری انیشیٹ کی جائے, باقاعدہ ریکمنڈیشنز بنائے. میں جب بات کرتا ہوں نا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز جو ہے نا وہ آ کر کمنٹس کے اندر میرا گریبان پکڑ لیتے ہیں کہ جناب آپ دیکھیں ڈاکٹر عارف علوی کے خلاف کیوں ہے. بھائی مسئلہ یہاں پہ کسی کے خلاف کا ہونے کا نہیں ہے, مسئلہ یہاں پہ اصول اور ضابطے کا ہے. ہم جو کہہ رہے تھے کہ 27 گھنٹے 28 گھنٹے کیسے گزر گئے, اس کا بھی ایک جواب سامنے آیا کہ جب صدر عارف علوی صاحب سے جب یہ خبر چلی تو انہوں نے اپنے عملے سے پوچھا کہ یار یہ پاکستان کا میڈیا کیا چلا رہا ہے. وہ جیو کی ایک غالباً رپورٹر ہے جس نے اسے چلایا, سوشل میڈیا پر کافی زیادہ اسے تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. تو عملے نے بتایا کہ سر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا تو جھوٹ ہی بولتا ہے. پھر جب اگلے دن دوبارہ خبر چلتی ہے, پھر انہوں نے پوچھا کیا ہوا, تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں آ کر باقاعدہ یہ ٹویٹ کرنا پڑا. اگر بہتر یہ ہوتا نا کہ وہ ٹویٹ, ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے آفیشیل ٹویٹ اپنا استعمال کیا, اگر وہ پریزیڈنٹ ہاؤس کوئی ترجمان صاحب جو ہیں وہ جاری کرتے تو شاید اس کی اہمیت بڑھ جاتی, اور پھر اگر جلدی کر لیتے اور بڑھ جاتی. لیکن اس سے ایک تو پولیٹیکل ایک اس کے ساتھ نا ایک کنٹروورسی جڑ گئی کہ جی تحریک انصاف نے کہا تو پھر یہ سب کچھ ہوا. اور پھر دوسری طرف کنٹروورسی یہ جڑ گئی کہ جناب کیونکہ پارلیمنٹ جو پہلی سٹیج تھی 10 دن والی وہ صرف پوری ہوئی ہے, دوسری سٹیج نہیں پوری ہوئی, لہٰذا یہ قانون نہیں بنا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت سارے جو لیگل مائنڈز ہیں وہ اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ جناب چونکہ تقاضے پورے نہیں ہوئے تو یہ قانون جو ہے, ترمیمی بل جو ہے وہ دستخط والا معاملہ جو ہے یہ اپرووڈ نہیں ہوا.
اور جو الوی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف نا دھڑا دھڑ کارروائیاں ہو رہی ہیں، اسے کس طرح روکا جائے گا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم نے کہا نا کہ یہ کینگرو کورٹس کے ہم دور میں چلے گئے ہیں جہاں پر جو فیصلہ لکھا ہوا آئے گا کسی کی مرضی کے مطابق وہی دیا جائے گا، اور اگر قانون موجود نہیں ہے نا تو پھر اس طرح کے قوانین بنائے جائیں گے۔ آج وہ تمام جمہوری قوتیں جنہوں نے پاکستان کے اندر یہ حالات پیدا کیے، وہ کہیں بیٹھ کر ضرور سوچتی ہوں گی کہ ہم نے سب کچھ اپنے ہاتھ کاٹ کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کر دیا۔ آج اگر آپ نے وہ 15 گاڑیوں کا قافلہ دیکھا ہو نا انوار الحق کاکڑ صاحب کا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا اور ہمارا پیسہ جو ہے وہ کس بے دردی کے ساتھ خرچ کیا جا رہا ہے۔ 15-20 گاڑیوں کا قافلہ، اور وہ قافلہ جو ہے جھڑا والا گیا۔ کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہے مختصر سی سیکیورٹی جو ہے رکھیں گے، تو آپ ان کی مختصر سی جو سیکیورٹی ہے اس کا حال دیکھ لیں کہ 15 سے 20 گاڑیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس قافلے میں شامل تھی۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا۔ اگلی ویڈیو پہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔